अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर बात कर रहे हैं जहां एक फर्द का यकीन और किरदार पूरी तहरीक का रुख बदलने में मददगार साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की, उनका इस्लाम कबूल करना और उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ। जी, ये इस्लामी तारीख का एक बहुत ही अहम बल्कि रूह परवर वाक़या है। बिल्कुल, और हमारी आज की गुफ्तगू उन मालूमात पर मबनी है जो हमें फराहम करदा मवाद से मिली हैं, ख़ास तौर पर हज़रत खदीजा के इस्लाम कबूल करने और उनकी कुर्बानियों के हवाले से। तो कोशिश ये होगी कि हम सिर्फ वाक़यात ना दोहराएं बल्कि उनकी गहराई में जाएं, समझें कि उन लम्हात की असल अहमियत क्या थी। सही, मकसद ये है कि हज़रत खदीजा की शख्सियत को समझा जाए, उनके फ़ैसले की अहमियत और ये कि उनकी कुर्बानियों ने इब्तदाई इस्लाम को कैसे मजबूत किया। तो आइए शुरू करते हैं। बात इस्लाम से भी पहले की है, हज़रत खदीजा की अपनी शख्सियत की। वो कौन थीं? क्या मकाम था उनका मक्का में? देखें, उनका ताल्लुक तो कुरैश के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु असद से था, और वो सिर्फ दौलतमंद ही नहीं थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी जहानत, कारोबारी समझबूझ और ख़ास तौर पर पाकीज़ा अखलाक की वजह से मशहूर थीं। उन्हें ताहिरा कहा जाता था, पाकबाज खातून। ये कोई छोटा लक़ब नहीं था उस माशरे में। बिल्कुल, ये लक़ब ही इनकी अज़मत बताता है। और ये बात भी अहम है ना कि निकाह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की 40 साल। जी, और ये पस मंज़र जो है, ये सिर्फ एक तारुफ नहीं है, इसकी अहमियत बहुत गहरी है। यहाँ जो बात गौर तलब है वो ये कि उनके पहले से जो नेक नामी थी, मुआशरे में इज्जत थी, समझदारी थी, उसने आगे चलकर बहुत अहम किरदार अदा किया। किस तरह से? देखिए, वो एक कामयाब कारोबारी खातून थी, फैसले खुद करती थी, लोगों को परखना जानती थी। तो ये जो उनकी खूबियां थी ना, जहानत, किरदार की मजबूती, पाकीज़गी, ये सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत बनाती हैं जो सिर्फ जज्बात में नहीं बहती बल्कि सोच समझकर कदम उठाती है। शायद यही वजह है कि जब हक सामने आया तो उनकी बसीरत ने इसे फौरन पहचान लिया। उनकी पहले की जिंदगी गोया उस लम्हे की तैयारी थी। पहली वही का नुज़ूल। जी, इस्लाम का नुक्ते आगाज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह का पहला पैगाम पहुँचाया। सूरतुल अलक की इब्तदाई आयात, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये तजुर्बा ज़ाहिर है इंसानी तौर पर बहुत शदीद था, हैबतनाक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे और इस गैर मामूली वाक़े के बाद वो एक शदीद घबराहट और कपकपी की हालत में घर वापस आए। जी हाँ। और आते ही फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। इस लम्हे की शिद्दत का अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। यकीनन। मोहब्बत से कंबल उड़ाया और फिर वो तारीखी अल्फाज कहे जो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो एक गवाही थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, उनके किरदार पर। जी बिल्कुल। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, नादारों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात में लोगों की मदद करते हैं। ये अल्फाज, ये महज तसल्ली नहीं थी, ये उनकी गहरी बसीरत का सबूत थे। साल हा साल की रफ़ाक़त, मुशाहिदा और गैर मुतज़लज़िल यकीन इन जुमलों में झलकता है। वो असल में ये कह रही थीं कि जिस हस्ती का किरदार इतना बुलंद हो, उसे खुदा कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता। ये उनके ईमान की पहली गैर रस्मी मगर इंतहाई पुख्ता शहादत थी। और इससे खुद उनकी अपनी शख्सियत का कितना पता चलता है। जी हाँ, ये सवाल अहम है कि उनके इस फौरी और एतमाद रद्द-ए-अमल से क्या जाहिर होता है। यही कि वो सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं थी, बल्कि गैर मामूली फ़हम फ़िरासत, क़ुव्वत फ़ैसला और रूहानी बसीरत रखती थी। उनका रद्द-ए-अमल फौरी तौर पर सूरत हाल को संभालने वाला था। बिल्कुल, उनका रद्द-ए-अमल खुद उनकी अज़मत का आईना है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ तसल्ली नहीं दी। नहीं, उन्होंने एक अमली कदम उठाया। जी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का बिन नौफल,
جو مکہ میں ایک خاص حیثیت رکھتے تھے۔ ہاں، وہ زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے دور تھے، حق کی تلاش میں رہتے تھے، عیسائیت قبول کر چکے تھے، عبرانی جانتے تھے، تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے، ایک عالم اور تجربہ کار بزرگ تھے۔ جی، تو جب ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنا غار حرا کا، ان کا رد عمل بھی بہت اہم تھا۔ کیا کہا انہوں نے فوراً کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ جبرائیل۔ تو انہوں نے فوراً تصدیق کر دی۔ جی، گویا اس واقعے کی الہامی نوعیت کی تصدیق کی، اور پھر ایک پیش گوئی بھی کی کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ بھی کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو کوئی بھی ایسی چیز لایا ہے جو آپ لائے ہیں اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی ہے۔ تاریخ کا سبق دہرا رہے تھے وہ۔ بالکل۔ اچھا، اس ساری گفتگو اور تصدیق کے بعد جو سب سے فیصلہ کن قدم تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی ایک لمحے کے توقف کے، بغیر کسی شک و شبہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اس کائنات میں پہلی شخصیت بن گئیں جنہوں نے اللہ کے آخری نبی کی رسالت کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلی مسلمان۔ جی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں یہ بات واقعی سوچنے کی ہے کہ نبوت جیسے عظیم دعوے کی پہلی تصدیق کرنے والی، پہلا قدم اٹھانے والی، سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اہلیہ تھیں۔ اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ بلا شبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سب سے پہلے ایمان لانا یہ صرف ایک تاریخی ترتیب کا معاملہ نہیں ہے، اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ کس طرح سے؟ اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ نبوت کے بالکل ابتدائی انتہائی نازک مرحلے میں ایک ناقابل تصور نفسیاتی، جذباتی اور سماجی سہارا تھا۔ سوچئے، جب پیغام بالکل نیا تھا، جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تھی، جب باہر کی دنیا بے خبر تھی یا مخالفت پر تیار ہو سکتی تھی، ایسے میں گھر کے اندر سے سب سے قریبی ساتھی، معاشرے کی ایک اتنی معزز اور سمجھدار شخصیت کی طرف سے مکمل غیر مشروط تائید مل جانا، یہ تو بہت بڑی تقویت ہوگی۔ یقیناً یہ صرف جذباتی سہارا نہیں تھا، یہ اس دعوے کی پہلی غیر رسمی توثیق تھی، وہ بھی معاشرے کی ایک انتہائی معتبر شخصیت کی طرف سے۔ اس نے ممکنہ طور پر ابتدائی شکوک و شبہات کو وہیں روک دیا ہوگا۔ ان کا ایمان لانا دراصل نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کا پہلا پتھر تھا۔ یہ واقعی ایک زبردست پہلو ہے۔ ان کی تصدیق نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حوصلہ اور اعتماد دیا ہوگا جس کی اس وقت بہت ضرورت تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ کا کردار صرف ایمان لانے تک تو محدود نہیں رہا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی عظمت کا ایک اور باب ان کی قربانیوں کا ہے۔ انہوں نے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنا سب کچھ دے دیا۔ ہاں، کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ کی امیر ترین خواتین میں سے تھیں۔ وسیع کاروبار، دولت، جائیداد، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنی پوری دولت، تمام وسائل، اسلام کی سربلندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے وقف کر دیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس معاشرے میں تو دولت اور حیثیت ہی سب کچھ تھی۔ بالکل، اور انہوں نے یہ سب خوشی سے قربان کیا، اور قربانی صرف مالی نہیں تھی، جی، جذباتی اور جسمانی بھی۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب قریش کی مخالفت بڑھی، ظلم و ستم شروع ہوا، حالات مشکل ہوئے، خاص طور پر شعب ابی طالب کا وہ 3 سالہ بائیکاٹ، وہ تو ایک ناقابل تصور آزمائش تھی۔ جی، مسلمانوں کو مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ ہر قسم کا لین دین بند، کھانے پینے کی چیزیں تک مشکل سے ملتی۔ اور حضرت خدیجہ جو اتنی ناز و نعم میں پلی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھاٹی میں رہیں، بھوک، پیاس، تکالیف برداشت کی، لیکن کبھی ماتھے پر شکن نہیں، کبھی زباں پر شکایت۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی اس وفا، محبت اور قربانی کے سب سے بڑے گواہ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر خیر فرماتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ کی قسم مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے اپنا مال مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ان کا مقام کیا تھا۔ ان قربانیوں کی عظمت کا اندازہ لگانا واقعی مشکل ہے۔ جی ہمیں اس وقت کے حالات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ایک ایسی خاتون جو معاشرے کے اعلیٰ ترین طبقے سے ہو، ہر طرح کی آسائش ہو، ان کا اپنی مرضی سے صرف اللہ اور رسول کی خاطر یہ سب کچھ قربان کر دینا اور تکلیفوں کو خوشی سے قبول کرنا، یہ ایمان کی معراج ہے۔ صحیح۔ ان کی مالی قربانی نے تو ابتدائی مسلمانوں کی کمر سیدھی کی، غلام آزاد ہوئے، غریبوں کی مدد ہوئی، پیغام پھیلانے میں مدد ملی۔ لیکن اس سے بڑھ کر ان کی جذباتی اور نفسیاتی حمایت تھی۔ ان کی موجودگی، ان کا غیر متزلزل یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون اور طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ وہ صرف بیوی نہیں تھی، وہ دوست تھیں، مشیر تھیں، ساتھی تھیں اور اسلام کی پہلی اور سب سے بڑی محسنہ تھیں۔ ان کی ذات ابتدائی مسلم معاشرے کے لیے ایک چٹان تھی۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، ان معلومات کی بنیاد پر جو ہمارے سامنے ہیں، تو چند باتیں بہت واضح ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار صرف پہلی مسلمان خاتون یا ام المؤمنین ہونے تک محدود نہیں۔ جی نہیں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ وہ اسلام کی پہلی محافظ تھیں، پہلی مالی معاون تھیں، اپنے عمل سے پہلی مبلغہ تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بڑا سہارا تھی۔ ان کی شخصیت میں بصیرت، ہمت، وفا اور قربانی کا ایک زبردست امتزاج نظر آتا ہے۔ ان کا ایمان لانا صرف ایک فرد کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک تاریخ ساز لمحہ تھا جس نے آنے والے دنوں کی بنیاد رکھی۔ اور ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے نا، وہ ہر دور کے لیے ہے۔ وہ یہ کہ حق کو پہچاننے کے لیے صرف علم نہیں بلکہ دل کا صاف ہونا اور نیت کا خلوص چاہیے۔ صحیح۔ اور جب حق پہچان لیا جائے تو پھر اس کی تائید میں کوئی مصلحت یا ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی اسی اصول کی عملی مثال ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ ایمان صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل سے ماننا اور عمل سے ثابت کرنا ہے۔ ان کی ثابت قدمی، ان کا ایثار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کا خلاصہ کیا۔ یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو بار بار سننے اور غور کرنے کے لائق ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اس سارے واقعے کو، حضرت خدیجہ کے کردار، ان کے رد عمل، ان کی قربانیوں کو جاننے کے بعد ذرا سوچئے کہ وہ کون سی اندرونی خوبیاں، کون سی ذاتی صفات ہیں جو کسی انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ حق کو نہ صرف فوراً پہچان لے بلکہ تمام تر مشکلات کے باوجود اس کی ایسی غیر متزلزل اور فوری تائید کر سکے جیسی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی۔ اسی غور طلب نقطے کے ساتھ آج کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔